अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की इस खूबसूरत तहरीर इंसान और शैतान की दूसरी और आखिरी किस्त सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो किसी बच्चे को थपक थपक कर सुला रही थी। कमरे का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था और कुछ हिस्सा नजरों से ओझल था। किसी राइफल बरदार का साया दीवार पर देखकर मेरी छठीस कहती रही कि वहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं था। मैंने इस साए के साथ गन देखी थी, लेकिन अब तक गोली नहीं चली थी। इस मकान के अंदर अमनो अमान था। एक माँ अपने बच्चे को थपक थपक कर सुला रही थी। मैं वहाँ से पलटकर जाने लगा, फिर एकदम से मेरे कदम रुक गए। ज़हन को एक झटका सा लगा। बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, मैं मम्मी के पास जाऊँगा। मेरी मम्मी कहाँ है? मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मम्मी के पास जाऊँगा। चश्मे सदन में टेलीफोन पर इस बच्चे की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। वही आवाज़ थी, वही लहजा था। वो भी अपनी माँ को पुकार रहा था और ये भी माँ के पास जाने के लिए मचल रहा था। मैं फिर खिड़की की तरफ पलट गया। इसी वक्त कमरे में दूसरे हिस्से से एक शख्स चलता हुआ आया। उसके हाथ में गन थी। वो बेड की तरफ गन से निशाना लेते हुए बोला, इस कुत्ते के पिल्ले ने परेशान कर दिया है। मेरिया, इसे नींद की गोली खिलाओ और दूध पिलाओ। मैंने अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकाला। दूसरे तमाम कमरों में तारीकी थी। इससे ये साबित होता था कि वहाँ और कोई नहीं है। मैंने इस शख्स के दाएं बाजू का निशाना लेते ही गोली चला दी। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही इसके हलक से चीख निकली और गन हाथ से छूट कर गिर पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे गया। वहाँ इसने खिड़की की तरफ देखा, फिर मुझे देखते ही बड़ी फुर्ती से झुककर दूसरे हाथ से गन को उठाना चाहा। मैंने इसके दूसरे हाथ पर भी गोली मार दी। वो चीख मारकर पीछे की तरफ उलट गया। वो औरत दोनों हाथों से मुंह दबाकर अपनी चीखें रोक रही थी और खौफजदा होकर मुझे देख रही थी। मैंने रिवॉल्वर से उसका निशाना लेते हुए कहा, जिंदा रहना चाहती हो तो बच्चे को बाहर यहाँ खिड़की के पास ले आओ। कोई चालाकी दिखाओगी तो मैं इसके सीने में गोली उतार दूंगा। वो जख्मी को देखकर अपने सर को इनकार में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, इसे ना मारो, मैं बच्चे को लेके आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। इसने बच्चे का हाथ पकड़ा। वो बेड से उतर गया। मैंने पहली बार इसे देखा। वो 8 बरस का खूबसूरत सा लड़का था। वो सहम कर मुझे देख रहा था। मैंने कहा, बेटे डरो नहीं, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है। फ़ौरन मेरे पास आओ, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो किसी हद तक मुतमईन दिखाई दिया। वो औरत इसका हाथ पकड़कर कमरे से चली गई। मैंने रिवॉल्वर का रुख इस शख्स की तरफ करते हुए पूछा, आलम ताबानी कहाँ है? वो तकलीफ से कराते हुए बोला, मैं किसी आलम ताबानी को नहीं जानता। मेरे भाई और भाभी ने इस बच्चे को फरियाली से लाकर हमारे हवाले किया था और कहा था कि इस बच्चे को छुपा कर रखा जाए तो हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे भाई ने 25,000 रुपये एडवांस के तौर पर दिए थे। मैंने पूछा, बाकी रकम तुम्हें कौन देगा और कब देगा? वो बोला, अभी 1 घंटे पहले एक रईस आदमी बहुत महंगी कार में आया था। इसने मुझे 50,000 रुपये दिए और वादा किया है कि इसे छुपा कर रखूँगा और इसकी हिफाजत करता रहूँगा, तो वो मुझे मज़ीद 50,000 रुपये देगा। वो औरत 8 बरस के आमिर को मेरे पास ले आई। मैंने मोहब्बत से आमिर का हाथ थाम लिया, फिर इसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटे तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें पहुँचाऊँगा। मैंने इस औरत को मकान के अंदर भेजकर दरवाजे को बाहर से बंद किया। इस मकान का पिछला दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। फिर आमिर का हाथ पकड़कर तेज़ी से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। आमिर ने पूछा, मम्मी कहाँ हैं? मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, वो एक ऐसी जगह छुपी हुई हैं जहाँ दोस्त या दुश्मन किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम भी जाएंगे तो दुश्मन हमारा पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वो तुम्हारी मम्मी को नुकसान पहुँचाएंगे। वो बोला, डैडी मेरी मम्मी के दुश्मन हैं। वो फ़ोन पर कह रहे थे कि वो वापस नहीं आएंगी तो इनके मुंह पर तेज़ाब फेंक देंगे। मेरे डैडी अच्छे नहीं हैं। तुम समझदार हो, ये अच्छी तरह समझ सकते हो। तुम्हारी अम्मी की सलामती इसी में है कि वो कहीं छुपी रहें। अभी तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे डैडी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के बाद
تمہاری ممی کے پاس تمہیں پہنچا دوں گا۔ میں اسے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ وہ اب تک دشمنوں کے ہتھے چڑھتا رہا تھا، مجھے بھی اپنا دشمن سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے بڑی محبت سے باتیں بنا کر اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ عامر کے سلسلے میں چند سوالات پیدا ہونے لگے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ انسپکٹر دلاور خان اس کیس میں میرا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، کیا میں اسے عامر کی بازیابی کے بارے میں بتاؤں؟ اسے ہمراز بنانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ پولیس کے اصولوں کے مطابق اپنے اعلیٰ افسران کو عامر کی بازیابی کی رپورٹ پیش کرے گا تو یہ معاملہ راز نہیں رہے گا۔ ڈائری کی مثال سامنے تھی، اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انسپکٹر دلاور خان نے اسے آئی جی تک پہنچا دیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اریبہ کو رازدار بنایا جا سکتا تھا۔ میں خلوت میں اس کا رازدار تھا، وہ میری رازدار بن کر عامر کی نگرانی اور حفاظت کر سکتی تھی۔ مجھے اس پر مکمل اعتماد تھا، لیکن ایک قباحت تھی، اس کا باپ ظہیر اکبر قابل اعتماد نہیں تھا، وہ درپردہ عالم تبانی کا وفادار تھا، عامر پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا پنڈی کی طرف جا رہا تھا۔ منیر ہاشمی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حسن بانو ایک بچے کی ماں ہے۔ اب میں ثبوت کے طور پر عامر کو پیش کروں گا تو وہ حیران رہ جائے گا، شاید پھر بھی یقین نہیں کرے گا۔ دیوانہ عاشق ہے، اپنی ہی بات پر اڑا رہتا ہے۔ میں نے سر گھما کر عامر کو دیکھا، وہ کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، عامر، تم تو کافی سمجھدار ہو، اپنی ممی اور ڈیڈی کا نام بھی جانتے ہوگے؟ وہ بولا، جی ہاں، میری ممی کا نام حسن بانو ہے، وہ بہت مشہور ہیں، کتنے ہی اردو اور انگریزی رسالوں میں ان کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں۔ اور تمہارے ڈیڈی کا نام کیا ہے؟ اس نے سہم کر ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہا، انہیں تو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، میں تو ان کو ڈیڈی بھی نہیں کہتا، ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ کیا دوسرے بچوں کے باپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں بیٹے، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، وہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، تمہارے باپ جیسے ظالم لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ویسے رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، تم پچھلی سیٹ پر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ وہ وہاں سے پچھلی سیٹ کی طرف چلا گیا، آرام سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ بھی لے کر آیا تھا، اس بیگ میں اس کے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں ہوں گی۔ میں نے سوچا، وہ بچہ ہے، پھر بھی اس کے بیگ کی تلاشی لینی چاہیے۔ پنڈی پہنچتے ہی میں اس بیگ کو کھول کر دیکھوں گا۔ پنڈی میں کشمیر روڈ پر میرا ایک مکان ہے، وہاں میری والدہ رہتی ہیں۔ میں نے عامر کے متعلق بتایا۔ میری والدہ نے پریشان ہو کر کہا، عالم تابانی دولت مند بھی ہے اور اثر و رسوخ والا بھی ہے، اس کے جاسوس عامر کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ ایسا بھی اثر و رسوخ والا نہیں ہے کہ ابھی یہاں پہنچ جائے، اسے آپ صرف ایک ہفتہ یہاں چھپا کر رکھیں، یہ بہت سمجھدار ہے، اپنی ممی تک پہنچنے کے لیے آپ دونوں کی ہدایات پر عمل کرتا رہے گا۔ وہ میری امی سے لگا بیٹھا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر اس کا سر سہلا رہی تھیں۔ وہ ممتا سے محروم تھا، مجھے یقین تھا کہ امی اس کی یہ محرومی دور کرتی رہیں گی۔ میں نے ان سے پوچھا، عامر، کیا تم اپنا بیگ کھول کر دکھاؤ گے؟ وہ اسے کھول کر کپڑے، کتابیں اور بہت مہنگے کھلونے نکال کر دکھانے لگا۔ ان کھلونوں میں ایک چھوٹے سائز کی البم بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں میری اور ممی کی تصویریں ہیں اور اس میں وہ آدمی بھی ہے۔ وہ باپ کو باپ نہیں کہہ رہا تھا، اس کا نام بھی نہیں لیتا تھا، اس وقت بھی اسے ڈیڈی نہیں آدمی کہہ رہا تھا۔ میں نے اس پہ البم کو کھول کر دیکھا، پہلی تصویر ماں بیٹے کی تھی۔ میں نے حسن بانو کو فیشن میگزین میں دیکھا تھا، عامر کے ساتھ دیکھتے ہی پہچان گیا۔ میں ایک ایک تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دونوں ماں بیٹے کی ہنستی کھیلتی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں ایک قداور اور باوقار شخص کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ ناگواری سے منہ بنا کر بولا، ڈیڈی ہیں۔ میں نے پوچھا، ڈیڈی؟ یہ تمہارے ڈیڈی ہیں؟ کیا انہی کا نام عالم تابانی ہے؟ وہ منہ پھیر کر بولا، جی ہاں۔ میں نے اس البم سے ان کی تصویر پھاڑ کر پھینک دی ہیں، یہ تصویر ممی کے ساتھ ہے،
میں اسے پھاڑ نہیں سکتا تھا، اپنی ممی سے اس آدمی کو الگ نہیں کر سکتا۔ اس تصویر میں میری ممی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میں اس آدمی کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ چھپا کر اپنی ممی کی تصویر کو دیکھتا ہوں۔ حسن بانو واقعی حسن کا شاہکار تھی۔ اس نے فر کا کوٹ پہن رکھا تھا اور فر کے کوٹ کا کاروبار یہاں سے اوورسیز تک ماجد خان کرتا تھا۔ حسن بانو ان بے شمار ایکسپورٹ ہونے والے فر کوٹ کے پیچھے کہیں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے طے کر لیا، جب تک اسے ڈھونڈوں گا نہیں تب تک عامر کا ذکر اپنے سائے سے بھی نہیں کروں گا۔ اپنی جان حیات اریبہ کو بھی اس کی بازیابی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، اور منیر ہاشمی سے بھی اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسے بچے سے نہیں، صرف حسن بانو سے دلچسپی ہے، اور وہ بچہ جلد ہی حسن بانو کو میرے قریب لانے والا تھا۔ میں راتیں رات کار ڈرائیو کرتا ہوا 4 بجے فریالی واپس آ گیا۔ میں نے رات کے 1 بجے اریبہ کو فون کیا تھا، وہ میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں رہ گئے ہو، کیا واپس نہیں آؤ گے؟ میں نے جھوٹ کہہ دیا، میرے کلائنٹ منیر ہاشمی سے مزید 5 لاکھ کی وصولی کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں، میں صبح سے پہلے واپس نہیں آ سکوں گا۔ تم بہت یاد آ رہی ہو، مگر کیا کروں، میری مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے سو جاؤ۔ تقریباً 2 بجے منیر ہاشمی نے فون پر پوچھا، تم جاگ رہے ہو؟ فون اٹینڈ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جاگ ہی رہا ہوں۔ کیا حسن بانو تک پہنچ گئے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ اس بے وفا کا سایہ تک دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے اس جاسوس کو غلط فہمی ہوئی تھی، یہ جاسوس کہلانے والے بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم بھی مجھ سے بڑی بڑی رقم لے کر گئے ہو، لیکن اب تک حسن بانو کا ناخن بھی نہیں دیکھ سکے۔ کسی جاسوس کے ہاتھ میں طلسمی چراغ تو نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ میں نے بڑی رقم لی ہے تو کام بھی دکھاؤں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں 2 دنوں کے اندر اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ کہہ کر تم میرا دل خوش کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ، فر کے کوٹ کے بیوپاری ماجد خان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ یہاں بڑے خوبصورت ڈیزائن کے فر کوٹ تیار کراتا ہے۔ یورپ کی مارکیٹ میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ حسن بانو فر کوٹ کے ایڈز میں کام کرتی رہی ہے۔ بائی دا وے، تم ماجد خان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس کے ذریعے حسن بانو تک پہنچ سکوں گا۔ تم اپنا وقت ضائع کرو گے۔ اگر میں پورے یقین سے کہوں کہ وہ تمہارا رقیب ہے تو؟ مجھے بھی اتنی عقل ہے۔ ماجد خان فر کوٹ کے ایڈز میں اب تک کروڑوں روپے حسن بانو کو دے چکا ہے۔ وہ ضرور اسے پھانس چکا ہے، اسی رقیب نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ میں ماجد خان کو یہاں سے یورپ اور امریکہ تک تلاش کر رہا ہوں۔ جس دن وہ مل جائے گا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی حسن بانو بھی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ عاشقی اور دیوانگی کی انتہا کر رہا تھا۔ حسن بانو کو پا لینے کے لیے یورپ اور امریکہ تک ماجد خان کو بھی تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ روپے صرف ایک حسن و شباب کی خاطر لٹا رہا تھا۔ بہرحال میں صبح 4 بجے فریالی ٹاؤن پہنچ گیا۔ ابھی رات کی تاریکی باقی تھی، سردی کے باعث شبنمی دھند چھائی ہوئی تھی، اسٹریٹ لیمپس کی روشنیاں دھندلا گئی تھیں۔ میں ایک اسٹریٹ سے گزر رہا تھا، میرے کار کی رفتار سست تھی، میں نے اور سست کر دی، ہیڈ لائٹس بجھا دیں کیونکہ زہرہ جمال کے بنگلے کے سامنے ایک کار نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کار کی کھڑکی پر جھکی ہوئی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے کافی فاصلہ تھا، میں نے کار روک دی۔ اتنی دور سے میں زہرہ جمال اور کسی کو دھندل کے میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک اندازہ تھا کہ وہ زہرہ جمال ہوگی کیونکہ وہ اسی کا بنگلہ تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ گاڑی وہاں سے جانے لگی۔ دھند میں آگے والے کو تعاقب کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلی کار اریبہ کے بنگلے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس بنگلے کے سامنے رک گئی۔ شاید کار والے نے فون کے ذریعے ظہیر اکبر سے رابطہ کیا ہوگا۔ وہ دروازہ کھول کر بنگلے سے باہر آیا، تیزی سے چلتا ہوا اس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کار پھر آگے جانے لگی۔ اب اس کا رخ اس گودام کی طرف تھا
جہاں فر کے کوٹ پیک کر کے رکھے جاتے تھے۔ اس گودام کے آگے پہلے سے ایک کار آ کر رکی ہوئی تھی۔ اس کار سے زہرہ جمال اور مشیر احمد باہر آ کر ایک دفتر کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ زہرہ جمال نے شوخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کی پلاننگ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ زہرہ جمال اپنی کار میں عالم تابانی کے مشیر احمد کو لے کر آئی تھی اور جس گاڑی کا تعاقب میں کر رہا تھا اس میں سے ظہیر اکبر اور جلال الدین آزاد باہر آ کر اس دفتر میں جا رہے تھے۔ کسی اہم مسئلے نے ان کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ وہ سب گودام والے دفتر میں جمع ہو رہے تھے۔ یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ زہرہ جمال، ظہیر اکبر اور مشیر احمد یہ تینوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ تینوں عالم تابانی کے وفادار اور رازدار ہیں۔ انہوں نے پچھلی بار حسن بانو کے بیٹے سے لا علمی ظاہر کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ عالم تابانی کے اہم رازوں کے امین ہیں۔ اب وہاں جلال الدین آزاد کی موجودگی نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ایک سماجی لیڈر تھا۔ منشیات کے خلاف تحریک چلاتے رہنے کے باعث شمالی علاقہ جات میں بہت مشہور ہو گیا تھا۔ ان علاقوں کی پولیس اور انتظامیہ بھی اس کی عزت کرتی تھی اور انسداد منشیات کے سلسلے میں سے تعاون کرتی تھی۔ اب وہاں جلال الدین آزاد کی موجودگی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا کر رہی تھی کہ ان پراسرار کاروباریوں سے ایک سماجی رہنما کا کیا تعلق؟ میں نے اپنی کار کو اس گودام سے بہت دور روکا تھا۔ وہاں سے دبے قدموں چلتا ہوا اس دفتر کے قریب آ کر ایک نائٹ چوکیدار کے کیبن کے پیچھے چھپ گیا۔ زہرہ جمال نے اس چوکیدار سے کہا، ہمارے لیے گرم کافی لے آؤ۔ وہ کیبن سے نکل کر اندر کچن کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں ایک ایک قدم جما کر چلتا ہوا اس دفتر کی کھڑکی کے پاس آیا۔ وہاں آ کر کان لگا کر سننے لگا۔ باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جلال الدین آزاد ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا، کیا یہ اطلاع تابانی صاحب نے دی ہے؟ مشیر احمد نے کہا، ہاں، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے فون پر بتایا ہے کہ اس بچے کو ایبٹ آباد میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہاں ایک عیسائی عورت اور مرد کو اس کی نگرانی کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اچانک ہی کسی شخص نے ان پر حملہ کیا۔ اس شخص کے دونوں بازوؤں کو زخمی کیا، پھر عامر کو وہاں سے لے گیا۔ اس بچے کو رات 11 بجے اغوا کیا گیا تھا، لیکن اس زخمی ہونے والے شخص نے تقریباً 5 گھنٹے بعد تابانی صاحب کو اطلاع دی۔ وہ مجبور تھا۔ زخمی ہونے کے باعث اسپتال والے پولیس کی اجازت کے بغیر اس کی مرہم پٹی نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد پولیس والے اسے پریشان کرتے رہے تھے۔ ظہیر اکبر نے کہا، پولیس والوں کو جہنم میں جانے دو۔ اس زخمی نے بچے کو اغوا کرنے والے کا کچھ حلیہ بتایا۔ وہ تقریباً 6 فٹ کا جوان تھا، صحت مند تھا۔ اس نے جینز پر بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ سر کے بال کسی حد تک سنہری تھے۔ وہاں میرا حلیہ بیان کیا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی میں وہی لباس پہنے ہوئے تھا اور میرے سر کے بال کسی حد تک سنہری تھے۔ مشیر احمد کہہ رہا تھا، ایسے لباس اور ایسے بالوں والا فریالی ٹاؤن میں ہی موجود ہے۔ یہاں کسی کرائے کے کاٹیج میں اسے تلاش کیا جائے تو وہ ضرور ملے گا۔ عالم تابانی جہاں بھی تھا وہاں سے انہیں صحیح طور پر گائیڈ کر رہا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر بھی تھی۔ ظہیر اکبر نے کہا، ہمیں فوراً اپنے مسلح حواریوں کو کال کرنا ہوگا۔ وہ لوگ اسے کسی کاٹیج سے ڈھونڈ کر نکالیں گے۔ اس نے بچے کو یہیں فریالی میں چھپا رکھا ہوگا۔ ان میں سے کسی کے فون کا بزر سنائی دیا۔ پھر زہرہ جمال کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں زہرہ بول رہی ہوں۔ پھر وہ دوسری طرف کی باتیں سننے لگی۔ اس کے بعد بولی، سر، مسٹر تابانی آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ آپ تو لندن میں ہیں۔ بچے کو نہ آپ نے اغوا کیا ہے اور نہ کرایا ہے۔ وہ پھر دوسری طرف کی باتیں سننے لگی اور پھر بولی، اگر مسٹر تابانی کہتے ہیں کہ بچے کو آپ نے یہاں فریالی میں چھپا رکھا ہے تو ہم یہاں کے ایک ایک گھر کی تلاشی لیں گے۔ بچہ ملے گا تو اسے مسٹر تابانی کے حوالے کر دیں گے۔ وہ پھر دوسری طرف کی باتیں سن کر بولی، جی ہاں، مسٹر تابانی انتقاماً آپ کے کاروبار کے خلاف مصیبتیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے ہی بچے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ جی ہاں،
وہ تو شک کرتا ہے کہ حسن بانو کو آپ نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں اور ظہیر اکبر اس کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو 2 گھنٹے بعد فون کروں گی۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بول رہی تھی، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، ہمارے باس ماجد خان تھے۔ ایک تو مسٹر تابانی پہلے ہی شک کر رہے تھے کہ ماجد خان نے حسن بانو کو بہت بڑی آفر دے کر ان سے چھین لیا ہے اور اسے چھپا کر رکھا ہے، اور اب بچے کے اغوا کے سلسلے میں بھی انہی پر شک کر رہے ہیں۔ مشیر احمد نے کہا، میں اپنے باس کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا شک غلط نہیں ہوگا۔ وہ جینز اور کالی جیکٹ اور سنہرے بالوں والا ضرور ماجد خان کا کوئی زر خرید بندہ ہوگا۔ ظہیر صاحب، آپ ابھی مسلح حواریوں کو کال کریں۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً ہی پلٹ کر کیبن کے پیچھے چلا گیا۔ وہ نائٹ چوکیدار ان کے لیے کافی تیار کر کے لایا تھا۔ جیسے ہی وہ کافی کی ٹرے لے کر اندر گیا، میں کیبن کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتا ہوا اپنے کاٹیج کی طرف جانے لگا۔ وہاں تک جانے کے لیے میں نے فریالی کے باہر سے گزرنے والا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے کے ایک طرف ہزاروں فٹ گہری کھائی تھی۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روک دی، اس کا دروازہ کھول کر باہر کھائی کی طرف آیا، اپنی جیکٹ کی جیبیں خالی کر کے پھر اسے طے کر کے باؤلنگ کے انداز میں دور پھینکا، پھر ذرا آگے بڑھ کر سر جھکا کر دیکھا۔ وہ سیاہ جیکٹ ہزاروں فٹ کی گہرائی میں لہراتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے جو جینز پہنی ہوئی تھی، اس ایک کے علاوہ میرے پاس دوسرے قسم کی پتلون، کوٹ اور شرٹس وغیرہ تھیں۔ میں نے اندر نیکر پہنی ہوئی تھی۔ جینز کو اتار کر اسے بھی کھائی میں پھینک دیا، پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتا ہوا اس کرائے کے کاٹیج میں پہنچ گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، لیکن شبنمی دھند کے باعث آس پاس واضح طور پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسی دھند میں کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے کاٹیج کے اندر آ کر اپنے بیگ سے شلوار قمیص نکالی، پھر اسے پہننے کے بعد انسپکٹر دلاور خان کو فون پر مخاطب کیا۔ وہ سو رہا تھا۔ نیند سے اٹھ کر بیزاری سے بولا، کیا مصیبت ہے؟ تم کسی دوسرے وقت فون نہیں کر سکتے تھے؟ پچھلی رات آئی جی صاحب 2 بجے تک جگاتے رہے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے میری آنکھ لگی تھی، اب تم نے جگا دیا۔ بولو کیا بات ہے؟ تم نے کہا تھا میری حفاظت کے لیے 2 مسلح سپاہی بھیج دو گے، کہاں ہیں وہ سپاہی؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاؤں گا تب وہ فاتحہ پڑھنے آئیں گے؟ تم اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں ہو، خواہ مخواہ اتنی سی بات کے لیے میری نیند خراب کر دی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میں اپنے کاٹیج میں ہوں، یہاں کسی بھی وقت مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تم ابھی 2 مسلح سپاہیوں کا یہاں بھیج دو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، 2 مسلح سپاہی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اور خبردار دوپہر تک مجھے فون نہ کرنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کاٹیج کے دروازے کو اندر سے بند کر کے اپنا ریوالور چیک کیا۔ اس کی 2 گولیاں ایبٹ آباد میں کام آئی تھیں، اس میں 4 رہ گئی تھیں۔ میں نے 2 اور ڈال دیں۔ وہ ریوالور پوری طرح لوڈ ہو گیا۔ میں نے اسے تکیے کے نیچے رکھا، پھر آرام سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ میرے چاہنے والے کسی وقت بھی آنے والے تھے۔ یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی کہ عالم تابانی مجھے کہیں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ میں جس شخص کو زخمی کر کے بچے کو وہاں سے لے گیا تھا، اس شخص نے میرا حلیہ بیان کیا ہے، لیکن عالم تابانی نے میرا حلیہ سن کر یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں فریالی ٹاؤن میں کہیں ہوں؟ میرے سوال کا جواب وہی دے سکتا تھا، اور میں اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ شیر پر سوا شیر ہوں۔ میں اسے روپوش رہنے والے کو بڑی آسانی سے بے نقاب کر سکتا تھا، لیکن اسے بے نقاب کرنے سے پہلے حسن بانو کو ڈھونڈ نکالنا بہت ضروری تھا۔ حسن بانو ہی ایک بیوی کی حیثیت سے اسے شناخت کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کی پناہ میں تھی۔ اپنے بچے کی خاطر عالم تابانی کی دی ہوئی مہلت کے مطابق اگلے ماہ کی 6 تاریخ سے پہلے تابانی کے سامنے پیش ہونے والی تھی۔ اب اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا بیٹا ایک قصائی باپ کی قید میں نہیں ہے، اب وہ معصوم کسی مہربان کی پناہ میں آ گیا ہے، تو پھر وہ تابانی کے سامنے نہیں جھکے گی، بلکہ اسے اپنے سامنے جھکا دے گی۔ مسئلہ یہ تھا
کہ حسن بانو کو یہ حقیقت کیسے بتائی جائے۔ اس کا نہ کوئی فون نمبر تھا اور نہ ہی کوئی ای میل ایڈریس تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، بے چینی سے سوچنے لگا، کسی بھی طرح یہ حقیقت حسن بانو کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک ماں کے دل کو ٹھنڈ بھی پہنچے گی، تاوانی کی بلیک میلنگ سے نجات بھی حاصل کر لے گی اور اپنے بچے کی خاطر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ میں نے اپنا موبائل فون اٹھا کر ایک صحافی دوست سے رابطہ کیا۔ وہ ایک مشہور و معروف روزنامے کا معاون مدیر بھی تھا۔ میں نے رابطہ ہونے پر کہا، امجد صاحب، میں ایڈوکیٹ عبید نیازی بول رہا ہوں۔ اس نے کہا، آہا نیازی صاحب، بہت دنوں بعد میری یاد آئی، خیریت تو ہے؟ میں اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپانا چاہتا ہوں، کیا یہ خبر آج شائع ہو سکے گی؟ شام کے اخبار میں شائع ہو سکے گی اور صبح کے اخبار میں کل شائع ہو سکے گی۔ ویسے خبر کیا ہے؟ لکھنا یہ ہے کہ ایک ماں کے نام۔ اس ماں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کا بیٹا ایک قصائی باپ کی قید میں نہیں ہے، وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گیا ہے۔ وہ ماں اس قصائی کی بے بسی معلوم کر سکتی ہے۔ وہ بولا، یہ تو بہت ہی چونکا دینے والی سسپینسفل خبر ہے۔ آپ ایسی خبر کیوں شائع کرانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سچی خبر ہے؟ ہاں، خبر سچی ہے، لیکن اس کے لیے رازداری شرط ہے۔ ایک مظلوم ماں نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے بیٹے کو اغوا کر کے کہیں قید کر دیا ہے۔ اس سے کوئی ایسی بات منوانا چاہتا ہے جسے وہ ماننا نہیں چاہتی۔ بات نہ ماننے کی صورت میں وہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کیا وہ ماں یہ چاہتی تھی کہ آپ اس بچے کو تلاش کریں؟ ہاں، میں نے اسے کہا تھا کہ فون پر بات نہ کریں، میرے روبرو آئے، لیکن وہ ظالم شوہر کے خوف سے کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اتفاق سے ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بچہ اب اپنے ظالم باپ کی قید میں نہیں ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ اس ماں نے اپنا کوئی فون نمبر بھی نہیں دیا تھا، اس لیے یہ خبر چھپانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ماں بیٹے کو ملانے کے لیے یہ خبر ضرور شائع ہونی چاہیے، لیکن چیف ایڈیٹر اور مالکان اخبار مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ تجسس پیدا کرنے والی خبر کس نے شائع کرائی ہے۔ کیا مجھے آپ کا نام بتانا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے ذریعے اس ظالم شوہر کو میرا پتہ معلوم ہوگا تو وہ میری جان کا دشمن ہو جائے گا۔ تو پھر میں کس کا نام پتہ بتاؤں؟ کوئی فرضی نام بتا دیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص اس خبر کی اشاعت کے لیے اس کا مقررہ معاوضہ اور اپنا نام پتہ دے کر گیا ہے۔ یہ خبر مسلسل 1 ہفتے تک شائع کریں، میں اس خبر کا معقول معاوضہ دوں گا۔ میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دے کر پھر ایک بار تاکید کی کہ اس سلسلے میں کسی سے میرا ذکر نہ کیا جائے۔ پھر گھر فون کر کے امی سے عامر کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میری امی سے مانوس ہو گیا ہے اور ابھی آرام سے سو رہا ہے۔ میں نے فون بند کیا، دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، نیازی صاحب، ہم تھانے سے آئے ہیں۔ میں نے دروازے کی ڈور آئی سے آنکھ لگا کر دیکھا، ایک سپاہی دکھائی دیا۔ دروازہ کھولنے پر 2 مسلح سپاہی دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا، میں تقریباً 6 گھنٹے تک سوتا رہوں گا، تم یہاں سے 2 کرسیاں لے جاؤ اور باہر بیٹھے رہو، کوئی خطرے کی بات ہو تو مجھے جگا دینا۔ میری بات ختم ہوتے ہی ایک جیپ کار میں مسلح شخص آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ دور دور بنے ہوئے کوٹیجز کے اندر جا رہے تھے۔ اس جیپ کے ساتھ ایک کار تھی، اس میں مشیر احمد زہرہ جمال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے کوٹیج کے دروازے پر دیکھ کر میرے پاس آئے۔ زہرہ جمال مسکرا کر بولی، مسٹر نیازی، آپ اس کوٹیج میں ہیں؟ وہ دونوں میرے سر کے بالوں کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ سنہرے تھے۔ میں نے کہا، میں تو یہاں ہوں، لیکن یہ آپ کے آدمی ایک ایک کوٹیج میں کیوں جا رہے ہیں، جیسے تلاشی لے رہے ہوں؟ وہ بولی، ہمارے 1 درجن فر کے کوٹ چوری ہو گئے ہیں، ان کی مالیت تقریباً 7 لاکھ روپے ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، 1 درجن کوٹ کی قیمت 7 لاکھ روپے؟ کیا فر کے کوٹ میں ہیرے موتی چڑھے ہوئے ہیں؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً بات بنائی،
میں 1 درجن کی نہیں پورے اسٹاک کی مالیت بتا رہی ہوں۔ آپ کو تو ایڈوکیٹ نہیں جاسوس ہونا چاہیے۔ آپ کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ حالات مجھے جاسوس بنا رہے ہیں۔ کل رات جاسوسی کے سلسلے میں انسپکٹر دلاور خان کے ساتھ مصروف رہا۔ جاسوس بنتے ہی میرے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے 2 مسلح گارڈ میرے ساتھ رہنے لگے ہیں۔ انہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھا، پھر مشیر احمد نے کہا، مسٹر نیازی، آپ کچھ خیال نہ کریں، ہم آپ کے کاٹیج کی بھی تلاشی لینا چاہیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ سرچ وارنٹ لائے ہیں؟ زورا جمال نے کہا، فریالی ٹاؤن میں ہمارا قانون چلتا ہے، میں ابھی آئی جی کو فون کروں گی تو وہ خود پولیس فورس کے ساتھ آ کر یہاں کی تلاشی لیں گے۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، مجھے اندازہ ہے کہ ان علاقوں میں آپ لوگوں کی حکمرانی ہے، میں بات نہیں بڑھاؤں گا، آپ دونوں اندر آ کر تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو مسلح بدماش دکھائی دے رہے ہیں انہیں میں کاٹیج میں گھسنے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں اندر آ کر دیکھنے لگے۔ وہ 2 کمروں کا کاٹیج تھا، فرنیچر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کرایہ دار چند ہفتوں یا مہینوں کے لیے آتے تھے اور چلے جاتے تھے، لہٰذا فاضل یا غیر ضروری سامان نہیں تھا۔ میرا ایک سفری بیگ تھا، میں نے اسے کھول کر بیڈ پر الٹ دیا۔ اس کا سامان باہر بکھر گیا۔ انہیں جینز اور کالی جیکٹ دکھائی نہیں دی۔ کسی کمرے میں یا بیڈ کے نیچے بچہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا، اگر تسلی ہو گئی ہو تو آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے مجھے ناگواری سے دیکھا، پھر باہر جا کر اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد میرے والد نے فون پر بتایا کہ 3 آدمی وہاں آئے تھے۔ ایک نے CIB ڈپارٹمنٹ کا کارڈ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایک افسر ہے اور ایک اغوا کیے ہوئے بچے کو تلاش کر رہا ہے۔ میرے والدین پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے جبراً مکان میں گھس کر عامر کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے والدین حیران و پریشان تھے۔ عامر مکان کے اندر تھا لیکن کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میرے والدین نے ان تینوں کے سامنے اقرار نہیں کیا کہ ان کے گھر میں کسی بچے کو لایا گیا ہے۔ اس افسر نے جھنجھلا کر کہا، ہمیں یہ پکی خبر ملی ہے کہ پچھلی رات یہاں ایک بچے کو لایا گیا ہے، آپ نے اسے کسی دوسری جگہ چھپا دیا ہے۔ میرے والد نے کہا، آپ کے اس طرح الزام دینے سے ہم اغوا کرنے والے مجرم ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اور جرائم سے پاک زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ پریشان کریں گے تو ہم بھی جوابی کارروائی کرنا جانتے ہیں۔ وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ میرے والدین پریشان ہوتے رہے کہ عامر کہاں غائب ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت سے اتر کر آیا۔ انہوں نے خوش ہو کر پوچھا، تم چھت پر تھے؟ وہ بولا، جب وہ تینوں باہر گاڑی سے اتر کر آ رہے تھے تب میں نے دیکھا تھا، ان میں سے ایک میرے ڈیڈی تھے۔ مجھے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملی، میں چھت پر چلا گیا۔ میری والدہ نے کہا، بیٹے فوراً اپنے بیگ میں سامان رکھو، میں تمہیں اپنی بہن کے گھر چھوڑ کر آؤں گی، پھر کوئی تمہاری تلاش میں وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ میرے والد نے فون پر یہ سب کچھ بتایا۔ امی عامر کو لے کر خالہ کے گھر چلی گئی تھیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میں نے اپنی ذہانت کا ماتم کیا۔ میں نے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ عالم تابانی یہاں کاٹیج میں میری رہائش کے بارے میں جانتا ہے تو اور بھی بہت کچھ جان سکتا ہے اور بچے کی تلاش میں میرے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی اور اس غلطی کو ایک بچے نے سنبھال لیا تھا۔ دن کے 9 بج چکے تھے اور مجھے اب تک سونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے مسلح سپاہیوں سے کہا، اب کوئی بھی آئے تو کہہ دینا میں سو رہا ہوں، دوپہر 2 بجے کے بعد ملاقات کروں گا۔ انہیں یہ تاکید کر کے میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بستر پر آ گیا۔ پچھلی رات سے بڑی بھاگ دوڑ ہوتی رہی، اب ذرا کمر سیدھی کر سکتا تھا۔ میں نے چاروں شانے چت لیٹ کر ہاتھ پاؤں پھیلائے، آنکھیں بند کر لیں۔ ہائے، نیند بھی کیا چیز ہے! انسان کو نیند میں سب سے زیادہ سکون ملتا ہے، بشرطے کہ خطرے کی گھنٹی نہ بجے۔ گھنٹی بجنے لگی، میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے فون کا بزر بول رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے آنکھ بند کرتے ہی آنکھ کھل گئی ہو، لیکن گھڑی دیکھی تو 1 بجا تھا۔ میں 4 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، کون؟ ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، تم بہت ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا،
تم جیسے لوگوں سے ہوشیاری سیکھ رہا ہوں، اپنی ہوشیاری پر توجہ دو۔ آواز بدل کر بول رہے ہو، کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں تمہاری اصل آواز سن کر تمہیں پہچان لوں گا؟ فضول باتیں نہ کرو، بچہ کہاں ہے؟ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہو اور دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہو۔ تمہارے سوال نے بتا دیا ہے کہ تم عالم تابانی ہو۔ بچہ کہاں ہے؟ میں آگ ہوں، مجھ سے نہ کھیلو۔ میں آگ پروف ہوں، میری فکر نہ کرو۔ کیا مرنا چاہتے ہو؟ بچہ حاصل کیے بغیر تو تمہارا باپ بھی مجھے نہیں مارے گا۔ خواہ میرے گھر تک دوڑے گئے تھے۔ مجھے اتنا بھی نادان نہ سمجھو کہ میں اسے جیب میں لیے پھروں گا اور تم آسانی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے نکال لے جاؤ گے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ میں نے پوچھا، پڑ گئے نہ الجھن میں؟ وہ بولا، بچے کی قیمت بتاؤ، اتنے نوٹ دوں گا کہ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ بھائی، تھکانے والی بات نہ کرو، میں تو حسن بانو کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ اب تو وہ ضرور ملے گی، بچے کی خاطر مجھ سے رابطہ کرے گی، پھر میں اسے پوچھوں گا کہ وہ تم سے زیادہ رقم دے سکے گی یا نہیں۔ وہ نہ دے سکی تو پھر تم سے سودا کروں گا۔ مجھ سے زیادہ رقم تمہیں کوئی نہیں دے سکے گا۔ بات صرف رقم کی نہیں ہے، میں اس سے کچھ اور بھی حاصل کروں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس سے اور کیا حاصل کرو گے؟ اپنی اوقات دیکھو، وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ فی الحال تو تمہیں گھاس نہیں ڈال رہی ہے، یہی تمہاری اوقات ہے۔ کیا تم کام کی بات نہیں کرو گے؟ کیا سوتے بازی میں وہ جو کچھ مجھے دے گی وہ تم دے سکو گے؟ غلط نہ سمجھو، میں نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں۔ تم اس سے رقم کے علاوہ اور کیا لینا چاہتے ہو؟ رقم نہیں لوں گا، اسے ایک بیٹا دے کر ماں کی دعائیں لوں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا۔ صرف 10 لاکھ؟ 20 لاکھ لے لو، 25 لے لو، 50 لے لو۔ تم نے کبھی 50 لاکھ روپے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ تم ایک بچے کی قیمت دے رہے ہو، میں ایک ماں کی قیمت چاہوں گا۔ کیا اتنا خزانہ ہے تمہارے پاس کہ ممتا کو خرید سکو؟ وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولا، فلمی مقال میں نہ بولو، بچہ نہ ملا تو تمہیں گولی مار دوں گا۔ غصے میں اب تم اصل آواز میں بول رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں پہچان لوں۔ اس نے فوراً ہی رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا فون بند کر دیا، پھر غسل خانے میں چلا گیا۔ دن کے 2 بج رہے تھے، بھوک لگ رہی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس پہن رہا تھا، ایسے وقت پھر موبائل فون بولنے لگا۔ میں نے اس کا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اریبہ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو کے بچے، کہاں ہو تم؟ تمہارے کاٹیج کا دروازہ بند ہے اور سپاہی کہہ رہے ہیں کہ تم 2 بجے سے پہلے کسی سے نہیں ملو گے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ باہر اپنی کار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، موبائل فون کان سے لگائے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر رک گئی، میری طرف آتے ہوئے بولی، تم تو VIP بن گئے ہو، اپنے دروازے پر 1 نہیں 2 کارز رکھتے ہو۔ وہ اندر آئی تو میں نے کہا، کل رات سے بھوکا ہوں، باہر کسی ریسٹورانٹ میں چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ ہم دروازہ کھول کر باہر آئے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا، اب چھٹی کرو، پھر ضرورت ہوئی تو بلا لوں گا۔ ہم کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، تم جلال الدین آزاد کو کب سے جانتی ہو؟ یہی کوئی 3 ماہ سے جانتی ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، وہ عالم تابانی کا چمچہ ہے۔ میں نہیں مانتی، تم ایک نیک اور دیانتدار لیڈر کے خلاف ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی دیانتدار لیڈر دیکھا ہی نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں ایسے لیڈر ہوں گے، لیکن ہم پاکستانیوں کے نصیب میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ تم آزاد صاحب کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تمہیں 60 برس کے بچے کی روتات بڑی حد تک معلوم ہے۔ وہ بچہ کل رات اپنے ظالم باپ کی قید سے رہائی پا چکا ہے، کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گیا ہے۔ یہاں کی 3 معزز ہستیاں اسے تلاش کر کے پھر اسے ظالم کی قید میں پہنچانا چاہتی ہیں۔ ان میں سے ایک زہرہ جمال ہے، دوسری ہستی ہے جلال الدین آزاد۔ اب تیسری ہستی کا نام لوں گا تو تم کبھی یقین نہیں کرو گی، لیکن یہ بات تمہارے علم میں لانا ضروری ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ تیسری ہستی تمہارے ڈیڈی ہیں۔ اس نے ایک دم سے بریک لگا کر گاڑی روکی۔
میں ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے گھور کر بولی، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ پہلے آزاد صاحب کے خلاف بول رہے تھے، اب ڈیڈی کے خلاف بول رہے ہو۔ میرے ڈیڈی ایسے ظالم نہیں ہیں کہ ایک معصوم بچے کو کسی کسائی کی قید میں پہنچانا چاہیں گے۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ڈیڈی کے خلاف بول رہا ہوں، تمہیں غصہ آ رہا ہے، لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہارے ڈیڈی ایک انسان ہیں، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ پلیز چپ ہو جاؤ، میں تمہاری زبان سے اپنے ڈیڈی کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتی۔ میں خاموش ہو گیا، منہ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ مجھے دل و جان سے چاہتی تھی، اس کے باوجود میری زبان سے اپنے باپ کی برائی سننا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے بنگلے کے احاطے میں آئی۔ میں نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، میں کسی ریسٹورانٹ جانا چاہتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولی، کل رات تم نے یہاں کھایا تھا، کیا آج تمہیں بھوکا رہنے دوں گی؟ چپ چاپ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھو، کھانا لگواتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں ظہیر اکبر ایک صوفے پر بیٹھا فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چہک کر بولا، آہا، یہ لو، نیازی کا ذکر ہو رہا تھا اور وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ ہاں ہاں، میری بیٹی کے ساتھ آیا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی معاملات طے کرتے ہی آپ کو فون کرتا ہوں۔ میں نے اریبہ کی طرف جھک کر آہستگی سے کہا، سچائی سننا چاہتی ہو تو یہاں سے جاؤ اور چھپ کر ہماری باتیں سنو، یہاں کچھ معاملات طے ہونے والے ہیں۔ ظہیر اکبر فون بند کر کے صوفے سے اٹھ کر میرے پاس آیا، پھر بڑی محبت سے بولا، آؤ بیٹے، تم کل سے کہاں غائب ہو؟ میں اریبہ سے بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پھر اس نے اریبہ سے کہا، بیٹی تم اندر جاؤ، میں نیازی سے کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ اریبہ نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، بیٹی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تمہاری ہی دل کی بات اسے کہنے والا ہوں، سنو گی تو شرما جاؤ گی، اس لیے جاؤ اور نیازی کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ باپ کے سامنے شرماتے ہوئے چلی گئی۔ ظہیر اکبر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور پھر کہا، اریبہ نے بتایا ہے اب تم لاکھوں روپے کمانے لگے ہو۔ میں تو پہلے ہی سمجھانا چاہتا تھا کہ دیانتداری سے وکالت کرو گے تو کبھی اونچے مقام تک پہنچ نہیں سکو گے۔ میں نے کہا، میں ابھی دیانتداری سے کام کر رہا ہوں۔ میرا کلائنٹ حسن بانو کا عاشق دیوانہ ہے، وہ اسے تلاش کرنے کے سلسلے میں مجھے 10 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ تمہیں اس سے بھی زیادہ امیر کبیر کلائنٹ ملیں گے۔ اب میں تمہیں فخر سے اپنا داماد بنا سکتا ہوں۔ جلد سے جلد اریبہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ تم اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ اب وہ میرے ہونے والے سسر تھے، اس لیے میں نے پہلی بار انہیں انکل کہا۔ انکل، آپ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو میں کل ہی اپنے والدین کو رشتہ مانگنے کے لیے یہاں بھیج دوں گا۔ میں تمہارے والدین سے ملنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ مجھ سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ میرے پاس ایک کلائنٹ ہے، وہ تمہیں 50 لاکھ روپے دینا چاہتا ہے۔ ذرا سوچو، اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کے بعد تم میری بیٹی کی ہر خواہش پوری کر سکو گے۔ میں سمجھ گیا وہ کیا کہنے والا ہے، پھر بھی انجان بن کر بولا، 50 لاکھ تو بہت ہوتے ہیں۔ وہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے؟ اپنا بچہ واپس چاہتا ہے، میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ اریبہ بھی سن لے۔ انکل، آپ کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہی جو عالم تابانی کا 8 سالہ بیٹا ہے؟ بیٹے، انجان نہ بنو، کل رات تم اس بچے کو تابانی صاحب کی قید سے نکال کر لے گئے ہو۔ وہ اتنا اثر و رسوخ والا ہے کہ تمہیں کہیں بھی کسی وقت بھی گولی مار سکتا ہے۔ وہ بیٹا ماں کے لیے مچل رہا ہے اور وہ ماں اپنے بیٹے کو پا لینے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ عالم تابانی اس کی ممتا سے کھیل رہا ہے، وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو بیٹے کو گولی مار دے گا۔ آپ کا ایمان، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ بچے کو ظالم باپ کے حوالے کیا جائے یا اسے ممتا کی چھاؤں میں پہنچایا جائے؟ بیٹے، یہ سب جذباتی باتیں ہیں، عملی زندگی میں جذبات کام نہیں آتے۔ میں تمہیں بیٹی کا رشتہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ تم لاکھوں کمانے کی راہ پر چل پڑے ہو۔ تم اس بچے کو تابانی کے حوالے کر کے میری بیٹی کے لیے 50 لاکھ روپے حاصل کر لو۔
اریبہ نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا، ڈیڈی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ آپ ایک معصوم بچے کو کسائی کے حوالے کر کے میرے لیے 50 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری بہتری کے لیے نیازی کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں۔ میں ایسی بہتری نہیں چاہتی جس سے ایمان کمزور ہو جائے۔ فضول باتیں نہ کرو، یہاں سے جاؤ، ہمیں باتیں کرنے دو۔ میں نے کہا، آپ کیا باتیں کریں گے؟ میرا جواب اریبہ اپنی زبان سے دے رہی ہے۔ ویسے عالم تابانی کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ دوسری طرح طے کرتا۔ میں بچے کو تابانی کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس نے بے چینی سے پوچھا، جب میں بچے کو پیش کروں گا تو حسن بانو کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، حسن بانو لاپتہ ہے، تابانی صاحب کے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے موبائل کے ذریعے اخبار کے معاون مدیر امجد شیرازی سے رابطہ کیا اور بھی کہا، امجد صاحب اب اس خبر کو راز میں رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ اس خبر کے نیچے میرا نام اور فون نمبر لکھ سکتے ہیں۔ امجد شیرازی نے کہا، شام کا اخبار تو شائع ہو چکا ہے، آپ کی اس سال کردہ خبر بھی شائع ہو چکی ہے، کل صبح کے اخبار میں خبر کے ساتھ آپ کا نام اور فون نمبر شائع ہوتا رہے گا۔ اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ ظہیر اکبر نے پوچھا، تم کون سی خبر شائع کرا رہے ہو؟ میں نے اخبار کے ذریعے ایک ماں کو مخاطب کیا ہے اور اسے یہ خبر پہنچائی ہے کہ اس کا بیٹا ایک ظالم باپ کی قید میں نہیں ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ وہ بولا، تم بہت چالاک ہو۔ اب حسن بانو عالم تابانی صاحب سے رابطہ کر کے اس خبر کی تصدیق کرنا چاہے گی۔ تابانی صاحب فون پر اس کے بیٹے کی آواز نہیں سنا سکیں گے۔ تب حسن بانو اس خبر کی سچائی پر یقین کر کے تم سے بات کر کے اپنا فون نمبر اخبار میں ضرور شائع کرائے گی۔ میں نے کہا، اور کل سے میرا فون نمبر بھی اخبار میں شائع ہوتا رہے گا۔ اب آپ تابانی صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ضروری ہے تو حسن بانو کو میرا فون نمبر دے کر اس سے میری بات کرائیں۔ بیٹا انہیں صرف حسن بانو کی موجودگی میں ہی ملے گا۔ ظہیر اکبر نے فون پر عالم تابانی سے رابطہ کیا، اسے میرے خیالات اور میری شرائط بتائیں۔ اس نے کہا، میں ہر حال میں اور ہر قیمت پر اپنے بیٹے کی واپسی چاہتا ہوں۔ حسن بانو کی موجودگی میں بھی اس کی واپسی منظور ہے، لیکن نیازی کی یہ شرط ماننے کے بعد میں اسے 50 لاکھ نہیں صرف 5 لاکھ دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے رقم نہیں چاہیے، میں ماں کو بیٹے سے ملانا چاہتا ہوں۔ عالم تابانی نے کہا، حسن بانو جب بھی مجھ سے رابطہ کرے گی میں اسے نیازی کا نمبر بتا دوں گا اور یہ تسلیم کروں گا کہ بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ تابانی سے رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے ظہیر اکبر سے کہا، دیکھیے انکل، کتنی خوش اسلوبی سے یہ پیچیدہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں؟ مسئلہ تو حل ہو رہا ہے، لیکن تم زندگی میں کبھی ترقی نہیں کرو گے۔ تم نے 50 لاکھ روپے ٹھکرائے ہیں، کیا میری بیٹی ایک کنگال کے ساتھ خوش رہ سکے گی؟ اریبہ نے کہا، ڈیڈی میں آج بھی خوش ہوں، کل بھی نیازی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ چلو نیازی، آج تمہارے نصیب میں ریسٹورانٹ کا ہی کھانا لکھا ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جانے لگی۔ میں نے دروازے کے پاس رک کر ظہیر اکبر کی طرف پلٹ کر کہا، ایک باپ کا فرض ہے کہ بیٹی کو لا علمی کے اندھیرے میں نہ رکھے۔ آپ کی بیٹی جلال الدین آزاد کی اصلیت نہیں جانتی ہے، دوسروں کی طرح اس کی اندھی عقیدت مند ہے۔ آپ کا فرض ہے آپ اسے بتائیں، وہ بھی اس بچے کو اس قصائی باپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے جبکہ وہ ایک دیانتدار سماجی رہنما ہے، نوجوانوں کو نشے کی لعنت سے دور رکھنے کی جد و جہد کرتا ہے، ماں اور بہنوں کی دعائیں لیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ماں اور بہنوں کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ تمہاری بکواس میری سمجھ سے باہر ہے۔ جلال الدین آزاد ایک نیک اور دیانتدار لیڈر ہے۔ کیا آج صبح 5 بجے آزاد صاحب تمہاری خفیہ میٹنگ میں شامل نہیں تھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ میٹنگ اس گودام کے ایک دفتر میں ہوئی تھی جہاں فر کے کوٹ اسٹاک کیے جاتے ہیں۔ وہاں زہرہ جمال، مشیر احمد اور جلال الدین آزاد کے علاوہ آپ بھی تھے۔ آپ سب اس بچے کی بازیابی کے لیے منصوبے بنا رہے تھے۔ جلال الدین آزاد اس منصوبے میں پیش تھا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو،
آج صبح ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں یہاں صبح 7 بجے تک اپنے بنگلے میں سوتا رہا ہوں۔ اریبا نے کہا، ڈیڈی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ صبح 4:45 ایک کار ہمارے بنگلے کے سامنے آئی تھی۔ آپ اس میں بیٹھ کر گئے تھے۔ میں بالکونی سے دیکھ رہی تھی۔ صحیح رگ پر کوئی جواب نہ دے سکا۔ بیٹی کو گھورنے لگا۔ وہ بولی، اگر جلال الدین آزاد بہروپیہ ہے تو کیا ایک بہروپیے سے بیٹی کو دور رکھنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ بولی، آؤ نیازی، مجھے جواب مل گیا ہے۔ ہم باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے، ریسٹورانٹ کی طرف جانے لگے۔ اچھی خاصی سردی تھی۔ اریبا نے فرقہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھے کچھ یاد آیا۔ زہرہ جمال نے میرے کاٹیج کے سامنے کہا تھا کہ ان کے اسٹاک سے 1 درجن فرقے کوٹ چوری ہو گئے ہیں۔ ان کی مالیت 7 لاکھ روپے ہے۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس وقت سے یہ بات میرے لاشعور میں کھٹک رہی تھی۔ اگر فرقے کوٹ پورے کے پورے سونے چاندی سے تیار کیے جاتے تب بھی ان کی قیمت 7 لاکھ نہیں ہوتی۔ بعد میں زہرہ جمال نے بات بدل دی تھی اور کہا تھا کہ میں 1 درجن کی نہیں، پورے اسٹاک کی قیمت بتا رہی ہوں۔ ہم ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں نے اریبا سے پوچھا، تم نے یہ فر کوٹ پہن رکھا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولی، ایک عام گرم کوٹ جرسی اور سویٹر وغیرہ سے بھی سردی دور ہو جاتی ہے، لیکن بہترین ڈیزائن، بہترین معیار کا پہناوا دوسروں سے ممتاز اور نمایاں کر دیتا ہے۔ فر کوٹ ایک تو مہنگا ہوتا ہے اور اسے دولت مند عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ یہ فر کوٹ اسٹیٹس سمبل ہے۔ اسے پہن کر میں خود کو دوسری لڑکیوں سے ممتاز، مختلف، اعلیٰ اور افضل سمجھتی ہوں۔ ماجد خان یورپ میں فر کوٹ کا بیوپاری ہے۔ زہرہ جمال اور تمہارے ڈیڈی اس کے قابل اعتماد ملازم ہیں، لیکن اس کے اعتماد کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے رقیب عالم تابانی کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ جلال الدین آزاد ان معاملات میں کون سا رول پلے کر رہا ہے، یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی سمجھ میں نہیں آتی اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو رفتہ رفتہ سمجھ میں آتی ہیں۔ فی الوقت یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ زہرہ جمال، صحیح رگ پر اور جلال الدین آزاد، یہ تینوں مل کر ماجد خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، درپردہ عالم تابانی کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ اریبا نے کہا، سلیقہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ کیا انسپکٹر دلاور خان اس کے اور حامد خان کے قاتلوں کو پکڑ نہیں سکے گا؟ تم اس بچے اور حسن بانو کے معاملات میں الجھ گئے ہو۔ تم بھی سلیقہ کے قتل کو نظر انداز کر رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، قاتل میرے سامنے ہے، میں اسے کسی وقت بھی دبوچ سکتا ہوں۔ اس نے چونک کر پوچھا، کیا تم قاتل کو پہچانتے ہو؟ تم نے حسن بانو کی ڈائری نہیں پڑھی ہے؟ میں نے اس ڈائری کے بارے میں تمہیں جتنا بتایا تھا تم اسی حد تک جانتی ہو۔ اگر اسے خود پڑھ لیتی تو یہ سمجھ لیتی کہ عالم تابانی نے انہیں قتل کرایا ہے۔ وہ کیوں قتل کرائے گا؟ میں حسن بانو کی تلاش میں یہاں آیا ہوں اور شروع ہی سے عالم تابانی کی نظروں میں ہوں۔ وہ بڑی چالاکی سے میری مصروفیات کو دیکھتا اور سمجھتا رہتا ہے۔ میں نے اور تم نے فیشن شو میں سلیقہ سے ملاقات کی تھی۔ میں اس سے حسن بانو کے بارے میں گریز گریز کے سوالات کر رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے؟ اس رات سلیقہ بڑی عجلت و پریشانی میں فیشن شو جیسے اہم پروگرام کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں، مجھے اس کی عجلت و پریشانی یاد ہے۔ ہم اس کا تعاقب کرتے ہوئے حامد خان کے بنگلے میں گئے تھے، لیکن عالم تابانی نے اسے کیوں قتل کیا؟ سلیقہ یہ جانتی تھی کہ حسن بانو کا ایک 8 برس کا بیٹا ہے جسے تابانی نے اغوا کر کے ماں سے جدا کر دیا ہے اور اس کے ذریعے اس ماں کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اسے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ سلیقہ ہمارے سامنے یہ راز اگل دے گی۔ سلیقہ کے علاوہ حامد خان بھی اس بچے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ تابانی نے پہلے سلیقہ کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرائی اور اس کی لاش غائب کرا دی۔ اس لاش کو غائب کرانے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ حامد خان ایک معزز شہری تھا۔ اگر ایک داشتہ کی لاش
اس کے بنگلے میں پائی جاتی تو پولیس والے طرح طرح کے سوالات کرتے۔ حامد خان کی کمزوری شراب ہے۔ وہ نشے میں اس بچے کے بارے میں کچھ اگل سکتا تھا، لہٰذا پولیس والوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے سلیقہ کی لاش کو وہاں سے غائب کر دیا گیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر چند گھنٹوں بعد حامد خان کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ سلیقہ کے قتل کے بعد میں انسپکٹر دلاور خان کے ساتھ اس بچے کو تلاش کر رہا تھا۔ حامد خان نشے میں مدہوش پڑا تھا۔ تابانی نے سمجھ لیا تھا کہ جب مدہوشی ختم ہوگی اور وہ ہوش میں آئے گا تو ہم بچے کے بارے میں سے بہت کچھ اگلوا سکیں گے، لہٰذا ہوش میں آنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ اوہ گاڈ، یہ تابانی تو بہت ہی بے رحم قاتل ہے اور تم اسے اپنا بدترین دشمن بنا رہے ہو۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہیں ڈائری کے ذریعے اس بچے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ یہ سے بعد میں معلوم ہوا کہ ایک ڈائری نے مجھے اتنی دور تک پہنچا دیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اس سے چھین کر لے گیا ہوں۔ اب وہ کشمکش میں ہے، مجبور ہے۔ اگر مجھے قتل کرے گا تو بیٹا اسے کبھی نہیں ملے گا۔ یعنی تم جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم عامر کو اس سے چھین کر لے جاؤ گے۔ اس طرح تم خوش فہمی میں ہو کہ تم نے اسے جہاں بھی چھپایا ہے تابانی وہاں تک پہنچ نہیں سکے گا۔ خدا نخواستہ وہاں پہنچے گا تو تمہیں گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ مجھے خوش فہمی نہیں ہے، خدا پر بھروسہ ہے۔ میں نیک نیتی سے کسی لالچ کے بغیر بچھڑے ہوئے ماں بیٹے کو ملانا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اس معاملے میں میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہم ریسٹورانٹ سے باہر آئے۔ اس وقت ہم ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں تھے۔ اریبہ نے کہا، میں ایک سوٹ خریدنا چاہتی ہوں، آؤ کسی بوتیک میں چلیں۔ ہم ایک بوتیک میں آ گئے۔ وہاں مختلف ڈیزائن کے ریڈی میڈ سوٹ، سویٹر، جرسی اور جدید ڈیزائن کے فر کوٹ چاروں طرف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے لیے شلوار سوٹ پسند کرنے لگی، مجھ سے پوچھتی رہی کہ اس پر کون سا کلر اور کون سا ڈیزائن جچے گا۔ ایسے ہی وقت وہاں جلال الدین آزاد نظر آیا۔ وہ 2 بندوں کے ساتھ تھا۔ میں نے اریبہ سے کہا، اسے معلوم نہ ہو کہ تم اسے بہروپیہ سمجھ رہی ہو۔ وہ قریب آ کر بولا، ہائے اریبہ، ہیلو مسٹر نیازی، کیا خریداری ہو رہی ہے؟ وہ بولی، اپنے لیے ایک سوٹ خریدنے آئی ہوں۔ آپ لیڈیز بوتیک میں کیسے آ گئے؟ تمہارے ڈیڈی نے فون پر کہا ہے کہ اس دکان میں ہمارے 2 غلط فر کوٹ آ گئے ہیں۔ وہ دونوں ایکسپورٹ کوالٹی کے حامل نہیں ہیں۔ اگر میں مارکیٹ میں ہوں تو وہ دونوں کوٹ دکاندار سے واپس لے لوں۔ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں کہ آپ فر کوٹ کے کاروبار میں شریک ہیں۔ میں تو آپ کو صرف ایک لیڈر سمجھتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، لیڈر کو بھی دال روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ دکاندار اندرونی کیبن سے باہر آ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر بولا، آزاد صاحب، آپ میری دکان میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جلال الدین آزاد نے کہا، فر کوٹ نمبر 83 اور نمبر 106 غلطی سے یہاں آ گئے ہیں، وہ قابل فروخت نہیں ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں۔ ان کی جگہ یہ دوسرے 2 فر کوٹ رکھ لیں۔ اس کے 2 بندوں نے وہ 2 فر کوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ دکاندار نے سیلز مین سے مطلوبہ فر کوٹ واپس کرنے کو کہا، پھر آزاد صاحب سے بولا، جناب، میرے کیبن میں تشریف لائیں، ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دکاندار کے ساتھ کیبن میں چلا گیا۔ میں نے اریبہ سے سرگوشی میں کہا، اپنا کوٹ اتارو، اسے ہاتھ میں رکھو۔ جیسے ہی وہ مخصوص نمبر کے دونوں کوٹ کاؤنٹر پر لا کر رکھے جائیں، تم پھرتی سے اپنا کوٹ وہاں رکھ کر ان میں سے کسی ایک کو اٹھا لینا۔ میں ان 2 حواریوں کو باتوں میں الجھا رہا ہوں۔ اریبہ کوٹ اتارتے ہوئے کاؤنٹر کے قریب آ گئی۔ میں نے ان دونوں کے قریب آ کر ایک کو مخاطب کیا، ایکسکیوز می، میں بڑی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا پہلے بھی ہماری ملاقات کہیں ہو چکی ہے؟ دوسرے نے مسکرا کر کہا، اس سے تو نہیں، مجھ سے ہو چکی ہے۔ میں آج صبح میڈم کے ساتھ آپ کے کاٹیج میں تلاشی لینے آیا تھا، لیکن آپ نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ میڈم نے آپ کے کاٹیج کی تلاشی لی تھی، ویسے آپ کے دروازے پر 2 سپاہی کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ میرے دروازے پر صرف بھونکنے والے نہیں، کاٹنے والے کتے بھی آتے ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ وہ دونوں مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔
अरीबा ने कहा, चलो नियाजी, यहाँ कोई सूट पसंद नहीं आ रहा है। मैं इसके साथ बाहर आया। वो इसी रंग का फर कोट बदल कर पहन चुकी थी। मैंने कार में बैठते हुए कहा, फ़ौरन यहाँ से चलो, इन्हें शुबा हो सकता है। इस बार मैंने कार ड्राइव की, अपने कॉटेज में आया। इसी वक्त इंस्पेक्टर दिलावर खान अपनी एक जीप में वहाँ पहुँचा। मुझे देखते हुए बोला, अरीबा ने तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत और रोमांच परवर बना दिया है। वो मुस्कुराकर बोली, एक एडवोकेट और जासूस को कितना ही रोमांटिक बनाओ, वो चोरी, डकैती और मर्डर केस में सारा रोमांस गरारत कर देता है। हम तीनों हंसते हुए कॉटेज के अंदर आए। मैंने दिलावर खान से पूछा, क्या तुम्हें पता है जलालुद्दीन आज़ाद फरकोट के बिजनेस में दिलचस्पी ले रहा है? मैंने आज़ाद साहब को एक आध बार ज़ोहरा जमाल के साथ देखा है। ये अंदाज़ा लगाया है कि दोनों के दरमियान किसी तरह के ढके छुपे ताल्लुकात हैं। आज सुबह मैंने ज़ोहरा जमाल, मुशीर अहमद, जलालुद्दीन आज़ाद और अरीबा के डैडी को खुफिया तौर पर मिलते देखा था। इसी वक्त मैं खटक गया था कि जलालुद्दीन आज़ाद समाजी रहनुमा नहीं, एक बहरूपिया है। अभी एक बुटीक शॉप में यही आज़ाद 2 फर कोट तब्दील करने आया था। दुकानदार से कह रहा था कि वो 2 कोट गलती से यहाँ आ गए हैं। मुझे शुबा हुआ कि इतना मशहूर व मारूफ लीडर सिर्फ फर कोट की तब्दीली के लिए खुद दुकानदार के पास क्यों आया? अरीबा ने मेरी हिदायत के मुताबिक इनमें से एक कोट उठा लिया और अपना कोट वहाँ रख दिया। वो खुश होकर बोला, भाई ये तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। अरीबा ने कोट उतारते हुए कहा, मुझे तो इस कोट में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही, बस ये है कि डिज़ाइन अच्छा है। इसने कोट उतारकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने इसकी जेबों को टटोला, फिर कोट को उलटकर आस्तीनों को देखा। इसका अंदरूनी अस्तर बड़ी खूबसूरती से सिलाई किया गया था। जगह जगह धागों से फूल पत्तियाँ टाँकी गई थीं। अरीबा ने झुककर इस पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना फूला हुआ है, नरम और गुदास भी है। मैंने इसे उंगलियों से दबा दबा कर देखा, फिर इंस्पेक्टर से कहा, ज़रा इसे देखो, यहाँ कुछ है। इसने अस्तर को इधर उधर से दबा कर देखा, फिर ताज्जुब से बोला, ऊपर से नीचे तक पाउडर जैसी चीज़ है। जगह जगह फूल पत्तियों की टाँकें लगाकर पाउडर को इधर उधर फैलने और ऊपर नीचे जाने से रोका गया है। वो फ़ौरन ही एक छोटा सा चाकू खोलकर अस्तर को उधेड़ने लगा। अंदर से निकलने वाले सफ़ेद पाउडर को देखते ही ये समझने में देर नहीं लगी कि इस दौर के सबसे जालिम नशे को बड़ी सलीके से पैक किया गया है। दिलावर खान ने ताज्जुब से कहा, ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हीरोइन इस तरह स्मगल की जा रही है। मैंने कहा, ज़ोहरा जमाल ने कहा था 1 दर्जन फरकोट की मालियत 7 लाख रुपए है। अब मालूम हुआ है ये फरकोट महंगे क्यों हैं। अरीबा ने कहा, तमाम फरकोट महंगे नहीं हैं, मखसूस नंबरों वाले कोट के अस्तरों में ये माल भरा होगा और सिर्फ वही महंगे होंगे। इंस्पेक्टर दिलावर खान ने खुश होकर कहा, पहली बार इतना अहम केस मेरे हाथ लगा है, मेरी तरक्की लाजमी होगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा तरीक़ाकार जानता हूँ। तुम ये कोट लेकर आईजी के पास जाओगे, इससे गोदाम पर छापा मारने का वारंट हासिल करोगे। इस तरह बहुत देर हो जाएगी। वहाँ इन्हें मालूम हो जाएगा कि कोट तब्दील हो चुका है। वो होशियार हो जाएंगे, मखसूस नंबरों वाले कोट छुपा देंगे। हम पुलिस वाले मजबूर हैं यार, ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी ही पड़ती है। मैं अभी 1 घंटे के अंदर इस गोदाम पर छापा मारता हूँ। वो इस कोट को फोल्ड करके बगल में दबाते हुए बोला, आओ मेरे साथ चलो। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तुम आईजी साहब के दफ्तर में मिलोगे ना? वो जाते हुए बोला, हाँ, सीधे वहीं चले आना। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अरीबा ने पूछा, तुम इसके साथ क्यों नहीं जा रहे हो? जस्ट अ मिनट, अभी बताता हूँ। मेरे बैग से डायरी निकालकर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के नंबर देखे, फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर वो नंबर पंच किए। राब्ता होने पर मैंने कहा, मैं एडवोकेट उबैद नियाज़ी हूँ, आपके आला अफसर से बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए, मैं बोल रहा हूँ। मैंने इस आला अफसर को फर के कोट और इसमें छुपी हुई हीरोइन के बारे में बताया। फिर कहा, इंस्पेक्टर दिलावर खान वो फर कोट लेकर आईजी के पास गए हैं। हम और आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस के कितने अफसरान बिक चुके हैं, जिनकी छतर छाया में कितने बड़े पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग हो रही है। इंस्पेक्टर दिलावर खान 15 मिनट में आईजी साहब के दफ्तर में पहुंचने वाले हैं। आप अभी वहां पहुंचें, वरना इस सबूत को गायब किया जा सकता है।
اچھا ہوا آپ نے مجھے اطلاع دے دی، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے موبائل فون کو بند کیا۔ اریبہ نے مسکرا کر کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، تمہارا ذہن کتنی تیزی سے کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس کوٹ میں کوئی خاص بات ہے؟ ہم کوٹیج سے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، زہرہ جمال نے روانی میں اور بے خیالی میں کہہ دیا تھا کہ 1 درجن فر کوٹ کی قیمت تقریباً 7 لاکھ روپے ہے۔ اس کی یہی بات مجھے کھٹکتی رہی تھی۔ میرے دماغ میں یہ بات چبھ رہی تھی کہ ان کے فر کوٹ میں کوئی خاص بات ہے۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، اللہ کرے ہماری محنت کامیاب رہے اور مخصوص نمبروں والے تمام فر کوٹ پولیس کے ہاتھ لگ جائیں۔ میں نے کہا، مجھے امید تو نہیں ہے۔ وہ چونک کر بولی، ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پولیس کا طریقہ کار ہی ایسا ہوتا ہے کہ چھاپا پڑنے سے پہلے مجرم ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر یہ کہ مجرم نادان نہیں ہیں۔ انہوں نے مخصوص نمبروں کے کوڈ اس گودام میں نہیں چھپائے ہوں گے جو سب کی نظروں میں ہے۔ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے کوڈ چھپا کر رکھنے کی کوئی دوسری خفیہ جگہ ہو سکتی ہے۔ اریبہ نے اچانک ہی بریک لگا کر کار روک دی۔ میں پھر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بدستور سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایسی ایک خفیہ جگہ ہے تو صحیح۔ میں نے جوش میں آ کر اس کے بازو کو پکڑ کر پوچھا، کہاں ہے وہ جگہ؟ وہ بولی، میرے بنگلے میں ڈیڈی کے بیڈ روم کے ساتھ ایک اور بڑا کمرہ ہے، اسے اسٹور روم بنایا گیا ہے، وہاں بے شمار فر کوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تم نے کبھی پوچھا نہیں کہ فر کوٹ کا اسٹاک رہائشی مکان میں کیوں ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ ڈیڈی نے کہا تھا کہ وہ سب ایکسپورٹ کوالٹی کے کوٹ ہیں، وہ ان کی حفاظت اور نگرانی کے ذمہ دار ہیں، اس لیے انہیں اپنے ہی بنگلے میں رکھتے ہیں۔ میں سوچنے لگا۔ اس نے پوچھا، کس سوچ میں پڑ گئے؟ سوچ رہا ہوں زہرہ جمال، جلال الدین آزاد اور تمہارے ڈیڈی کا مضبوط گٹھ جوڑ ہے۔ زہرہ جمال اور آزاد کی رہائش گاہوں میں بھی مخصوص فر کوٹ کے اسٹاکس ہوں گے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولی، میری بھی عقل میں یہی بات آ رہی ہے، اب کیا کرنا چاہو گے؟ اینٹی نارکوٹک ڈپارٹمنٹ کی عمارت میں چلو۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے راستے پر جانے لگی۔ مجھے آئی جی پولیس کے دفتر میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں کیا ہونے والا ہے یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی۔ منشیات اسمگل کرنے کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ وہاں قائم تھا۔ اتنے بڑے سیٹ اپ پولیس والوں کی سرپرستی کے بغیر قائم نہیں ہوتے۔ ہم اینٹی نارکوٹکس کے دفتر میں پہنچ گئے۔ وہاں کی اسپیشل فورس کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ان کا ایک اور اعلیٰ افسر آئی جی آف پولیس کے دفتر میں گیا ہوا ہے۔ وہ سب فر کوٹ کے گودام میں چھاپا مارنے جائیں گے اور شاید جا چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد رپورٹ ملنے والی ہے۔ مزید آدھے گھنٹے بعد ایک اور اعلیٰ افسر نے جلال الدین آزاد کی رہائش گاہ سے فون پر بتایا کہ انہیں توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہیروئن سے بھرے ہوئے 200 فر کوٹ سمیت سماجی لیڈر جلال الدین آزاد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اریبہ نے خوش ہو کر میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ سب کے سامنے وہ اتنی ہی خوشی اور محبت کا اظہار کر سکتی تھی۔ 10 منٹ بعد یہ خبر سن کر اس کا سر شرم سے جھک گیا کہ اس کے ڈیڈی ظہیر اکبر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے ایک کمرے میں جتنے فر کوٹ ہیں، ان کے استروں میں ہیروئن بھری ہوئی ہے۔ میں نے اریبہ کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، تم نے باپ کے رشتے کا خیال نہیں کیا، اپنے ایمان اور ضمیر کے مطابق عمل کیا ہے۔ پہلے تم سے محبت تھی، اب تم سے عقیدت بھی ہو گئی ہے۔ تمہاری جیسی لائف پارٹنر نصیب والوں کو ملتی ہے اور میں نصیب والا ہوں۔ وہ تمام اعلیٰ افسران میری تعریفیں کر رہے تھے۔ انہوں نے انٹرنیشنل نارکوٹک سوسائٹی کے افسران سے رابطہ کیا تھا۔ انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ یہاں منشیات کا کافی ذخیرہ مجرموں کے ساتھ آیا ہے۔ فر کوٹ تیار کرنے والی کمپنی کے مالک کا نام ماجد خان ہے، وہ لندن میں ہے، اسے فوراً حراست میں لیا جائے۔ ظہیر اکبر اور جلال آزاد نے ماجد خان کا ایڈریس بتایا تھا
اور یہ بھی بیان دیا تھا کہ وہ زہرہ جمال بھی اس دھندے میں شریک رہی ہے۔ ادھر لندن میں ماجد خان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ حیران تھا، قسمیں کھا رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ وہ کبھی منشیات کے دھندے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ زہرہ جمال، ظہیر اکبر اور آزاد اس کے اندھے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ میں نے اعلیٰ افسران سے کہا، آپ نے ان تینوں سے بیانات لیے ہیں لیکن یہ اصلیت چھپا رہے ہیں، آپ کسی بھی طرح ان سے سچ اگلوا لیں۔ وہ زہرہ جمال کو ایک خالی کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ظہیر اکبر اور آزاد ہتھ کڑیوں میں بندھے بیٹھے تھے۔ زہرہ جمال کی چیخیں سن کر پریشان ہو رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ دوسرا بیان دے رہی تھی۔ اس بیان کے مطابق وہ عالم تابانی کے وفادار تھے۔ اس کے حکم سے مخصوص نمبروں کے فر کوڈ لندن بھیجتے تھے۔ وہاں تابانی کا ایک خاص ایجنٹ وہ تمام فر کوڈ ماجد خان سے اچھی قیمت پر خرید لیتا تھا۔ ماجد خان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے فر کوڈ کے ذریعے وہاں ہیروئن درآمد کی جا رہی ہے۔ اس طرح عالم تابانی اتنے مہنگے نشے کے عوض وہاں لاکھوں پاؤنڈ یعنی کروڑوں اور اربوں کما رہا تھا۔ زہرہ جمال، ظہیر اکبر اور مشیر احمد نے مجھ سے کہا تھا کہ عالم تابانی کسی کے روبرو نہیں آتا ہے۔ خود انہوں نے آج تک اس کی صورت نہیں دیکھی ہے۔ اب انہوں نے بیان دیا کہ وہ تابانی سے کئی بار مل چکے ہیں لیکن اس کی کوئی تصویر ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کبھی سامنے آئے گا تو اسے پہچان سکیں گے۔ ان تینوں کو جونیئر افسر کے آفس میں لایا گیا۔ بورڈ پر لگی ہوئی مطلوب مجرموں کی تصویریں دکھا کر پوچھا گیا، کیا ان میں سے کوئی عالم تابانی ہے؟ تینوں نے انکار میں سر ہلایا۔ ظہیر اکبر نے کہا، مسٹر تابانی یورپ کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ وہ معزز شہری بن کر رہنے کے لیے کاسمیٹکس کا بزنس کرتے ہیں۔ لپسٹک، نیل پالش، کریم، پاؤڈر اور شیمپو ان کی فیکٹری پر تیار ہوتے ہیں۔ اس بار وہ ایک مہنگا اور اعلیٰ درجے کا شیمپو مارکیٹ میں لانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں سے یورپ تک کی مارکیٹ میں بڑا شور ہے کہ ماڈلنگ میں عالمی شہرت رکھنے والی حسن بانو اس شیمپو کے ایڈ میں ایک عرصے کے بعد اس کریم پر آئے گی۔ ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، وہ یورپ میں جن ممالک میں رہتا ہے وہاں کے پتے، فون نمبر اور ای میل ایڈریس بتاؤ۔ پاکستان میں بھی اس کی کئی رہائش گاہیں ہوں گی۔ آپ یقین کریں وہ اپنا ذاتی فون نمبر اور پتہ ٹھکانہ کسی کو نہیں بتاتا ہے۔ اس کی کاسمیٹکس کمپنی بہت مشہور ہے۔ ہم وہاں کے ایڈریس اور فون نمبرز لکھ دیتے ہیں لیکن وہ وہاں ملے گا نہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں ہے۔ ظہیر اکبر نے کاسمیٹکس کمپنی کا ایڈریس اور 3 فون نمبرز لکھ کر دیے۔ میں نے ان اعلیٰ افسران سے کہا، میں تنہائی میں آپ حضرات سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں آ گئے۔ اریبہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مفرور مجرم منیر ہاشمی اپنی مجبوریوں کے پیش نظر فون کرے گا اور رات کے اندھیرے میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں انہیں حسن بانو، عامر اور عالم تابانی کی ہسٹری سنانے لگا۔ وہ سب توجہ سے سنتے رہے، پھر یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں اس معصوم اور مظلوم بچے کو تابانی کی کیس سے نکال لایا ہوں اور وہ میری خالہ کے گھر میں محفوظ ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر نیازی، آپ بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے تعاون سے منشیات اسمگل کرنے والوں کو اور خصوصاً ایک بہروپیے کو ثبوت کے ساتھ گرفتار کر چکے ہیں۔ یہ آپ کی شرافت اور نیک نیتی ہے کہ آپ کسی معاوضے یا لالچ کے بغیر بچھڑے ہوئے ماں بیٹے کو ملانا چاہتے ہیں۔ آئندہ ہم آپ کے ذریعے عالم تابانی کو بھی گرفتار کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو آپ سب سے پہلے اسے گرفتار کر سکیں گے۔ ایک اور افسر نے کہا، اس کی گرفتاری اس طرح آسان ہو گئی ہے کہ وہ بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ دوسرے افسر نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی اعلی کار کو بھی بھیج سکتا ہے۔ وہ اعلی کار خود کو عالم تابانی ظاہر کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، آپ حضرات اطمینان رکھیں، ایسے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میرے فون کا بزر سنائی دیا۔ میں نے کہا، لیجئے، عالم تابانی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے فون کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ میں نیازی بول رہا ہوں۔ میرا اندازہ غلط نکلا۔ دوسری طرف سے امجد شیرازی نے کہا، نیازی، خبر کی اشاعت کا نتیجہ نکل آیا ہے۔
حسن بانو نے اخبار کے دفتر میں فون کیا تھا، وہ آپ کا پتہ اور فون نمبر پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے آپ کا موبائل نمبر دیا ہے۔ شکریہ امجد صاحب، آپ کے تعاون سے ماں بیٹا مل جائیں گے۔ وہ ابھی کسی وقت فون کرنے والی ہے، اس لیے میں فون بند کر رہا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے افسران سے کہا، حسن بانو تک میرا فون نمبر پہنچ گیا ہے، وہ ابھی کسی وقت بھی فون کرے گی۔ ایک افسر نے کہا، وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے سے ملنا چاہے گی۔ دوسرے نے کہا، آپ حسن بانو اور عالم تابانی سے ملاقات کی کوئی جگہ مقرر کریں، وہاں ان کے بیٹے کو ساتھ لے جائیں، ہم اس جگہ کا محاصرہ کریں گے۔ میں نے کہا، تابانی اپنے لوگوں کی گرفتاری کے بعد بہت محتاط رہے گا، میری بتائی ہوئی جگہ پر نہیں آئے گا، وہ کسی محفوظ جگہ پر مجھے بلائے گا اور ایسے وقت وہ خاص جگہ بتائے گا کہ وہ کسی طرح گھیرے میں نہ لیا جا سکے۔ تابانی کو ابھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے 3 اہم بندے گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ بھول رہے ہیں، پولیس کے کئی افسران تابانی کے زر خرید غلام ہیں، وہ تابانی تک یہ خبر پہنچا چکے ہوں گے۔ پھر میرے فون کا بزر سنائی دیا، میں نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف منیر شامی تھا۔ اس نے پوچھا، میرا کام ہو گیا؟ سمجھو کہ ہو گیا، کل صبح تک حسن بانو تمہارے سامنے ہوگی۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہارے رقیب عالم تابانی کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس والوں نے میری نشاندہی پر اس کے 3 اہم بندوں کو گرفتار کیا ہے، اس کے منشیات کے دھندے کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ میں نے ذرا توقف سے کہا، اب وہ حسن بانو کو حاصل کرنے کے لیے اسے نہیں ٹکرائے گا، اسے میرے پیچھے پولیس والے دکھائی دیں گے۔ دوسری طرف حسن بانو اپنے بیٹے کی خاطر مجھ سے رابطہ کرنے والی ہے، تم بتاؤ میں اسے ملاقات کے لیے کہاں بلاؤں؟ میں ایسی جگہ ملنا چاہوں گا جہاں تابانی یا اس کے حواری مداخلت نہ کریں۔ میں ابھی اچھی طرح سوچ کر کوئی جگہ مقرر کروں گا، پھر تمہیں فون پر بتاؤں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اعلیٰ افسران نے پوچھا، یہ کون تھا؟ میں نے کہا، آپ جس قاتل کو تلاش کر رہے ہیں اور جس کی تصویر مطلوب مجرموں کے بورڈ پر لگی ہوئی ہے، یہ وہی قاتل ہے، یعنی منیر خاشمی۔ ان سب نے مجھے چونک کر دیکھا۔ ایک نے پوچھا، آپ نے اب تک ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے تعلقات اس سے ہیں اور آپ اس کا پتہ ٹھکانہ جانتے ہیں؟ میں اس کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا، اس سے فون پر رابطہ رہتا ہے۔ اب تک 3 بار روبرو ملاقات ہو چکی ہے۔ آپ کے دفتر میں آ کر بورڈ پر اس کی تصویر دیکھی، تب پتہ چلا کہ میرا یہ کالج کا ساتھی قاتل اور مفرور ہے۔ آپ نے اس سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کرنے کو کہا ہے؟ جی ہاں، یہ ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے فون کرے گا اور یہ آپ سنتے ہی رہیں گے کہ ابھی کتنے ہی فون آتے رہیں گے اور یہ تمام فون کالز ہمیں اصل مجرموں تک لے جائے گی۔ میری بات ختم ہوتے ہی فون کا بزر سنائی دیا۔ میں نے اس کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا اور پھر کہا، ہیلو، میں عبید نیازی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں حسن بانو بول رہی ہوں، آپ ہی نے وہ ماں بیٹے کی خبر شائع کرائی ہے؟ اگر آپ حسن بانو ہیں اور عالم تابانی کی وائف ہیں اور آپ کے بیٹے کا نام عامر تابانی ہے، تو پھر آپ کا بیٹا عامر میرے پاس محفوظ ہے۔ آپ ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیسے جانتے ہیں؟ آپ کی ایک ڈائری سلیقہ کے پاس رہ گئی تھی، اسے پڑھ کر آپ کی تمام روایات معلوم ہوئی۔ میں آپ پر کیسے بھروسہ کروں؟ ہو سکتا ہے تابانی کی ایک طرح کی چال چل رہا ہو اور آپ اس چال کے ایک مہرے ہوں۔ پلیز آپ برا نہ مانیں۔ میں برا نہیں مانوں گا، آپ دودھ کی جلی ہیں، چھاچھ پھونک پھونک کر پئیں گی۔ اس وقت میں اینٹی نارکوٹک فورس کے اعلیٰ افسران کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اینٹی نارکوٹک فورس کا یہ برانچ فریالی ٹاؤن میں ہے۔ میں آپ کو یہاں کے فون نمبر بتاتا ہوں، ان سے گفتگو کرنے کے بعد آپ مجھ پر بھروسہ کر سکیں گی۔ میں فریالی ٹاؤن میں رہ چکی ہوں، ابھی ڈائریکٹری میں نمبر دے کر ان سے بات کر رہی ہوں، شکریہ۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ ابھی آپ میں سے کسی کے فون پر رابطہ کرنے والی ہے، بہتر ہے آپ سب اپنے اپنے چیمبر میں چلے جائیں۔ وہ سب وہاں سے اٹھ کر دروازہ کھول کر اپنے دفاتر میں چلے گئے۔ اریبہ میرے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ایک بازو کے حصار میں لیا تو وہ بولی، تم قانون کے محافظوں کے سائے میں ہو، میں مطمئن ہوں تابانی جیسا مکار دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
تم اس کیس میں قدم قدم پر ساتھ دے رہی ہو اور ہر قدم پر ساتھ دینے والی کو ہی شریک حیات کہا جا سکتا ہے۔ اتنے میں فون کے بزر نے پھر مخاطب کیا۔ میں نے اسے کان سے لگایا۔ ہیلو، میں ہوں عبید نیازی۔ دوسری طرف سے عالم تابانی کی بناوٹی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ تم تو میری توقع سے زیادہ زہریلے نکلے۔ تم نے میرے 3 اہم کارندوں کو ڈس لیا، میرے کروڑوں روپے کے دھندے کو پلک چھپکتے میں خاک میں ملا دیا۔ کیا اب تم زندہ رہ پاؤ گے؟ جس کے دل میں سرفروشی کی تمنا ہوتی ہے وہ زندگی کو موت کی ہتھیلی پر لیے گھومتے ہیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ یہاں آؤ اور اپنی گرفتاری پیش کرو، سزا کچھ کم ہو جائے گی۔ اگر یہاں نہیں آؤ گے تو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، وہ ناگواری سے بولا۔ میرا سایہ بھی میری اجازت کے بغیر سامنے نہیں آتا ہے۔ تمہاری کیا بساط ہے کہ میرے پاس آؤ گے؟ مگر ہاں، حالات کا تقاضا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تمہارا سامنا کروں۔ یہ بھی سوچ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں کہ تم سے کہاں ملاقات کرنا مناسب ہوگا۔ تم کیا غور کرو گے؟ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں جہاں جاؤں گا پولیس فورس میرے آس پاس رہے گی۔ میں تمہاری ماں کی گود میں بھی تم سے ملنا چاہوں گا تو ڈر کر بھاگو گے۔ تم کوئی اور چال چلو گے، خود نہیں ملو گے، لہٰذا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کہاں آؤ گے؟ مجھے کہاں پاؤ گے؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، انتظار کرو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ایک سپاہی نے آ کر کہا، سر، بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ہم اس کمرے سے نکل کر ایک اعلیٰ افسر کے دفتری کمرے میں آئے۔ وہ افسر ریسیور کان سے لگائے باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بولا، یہ مسٹر نیازی آ گئے، تم ان سے بات کرو۔ اس نے ریسیور میری طرف بڑھایا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے حسن بانو کی آواز سنائی تھی، ہیلو مسٹر نیازی، میں نے اعلیٰ افسر سے بات کی ہے، میں مطمئن ہوں آپ قانون کے سائے میں مجھے میرے بیٹے سے ملانا چاہتے ہیں۔ اب آپ جہاں کہیں گے میں اعلیٰ افسر کے ساتھ وہاں چلی آؤں گی۔ شکریہ کہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہو۔ مجھے ایک فون کا انتظار ہے، وہ فون اٹینڈ کرتے ہی میں بتاؤں گا کہ تمہیں کہاں آنا ہے۔ تم جہاں بھی ہو ہمارے اعلیٰ افسران تمہیں وہاں سے لے آئیں گے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ منیر ہاشمی نے فون پر مخاطب کیا، ہیلو نیازی، میں تم سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ تم نے بڑے یقین سے کہا ہے کہ صبح تک حسن بانو میرے سامنے ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تم میرے پاس آؤ، میرے ساتھ وقت گزارو اور یہیں سے حسن بانو کو کال کرو۔ میں جو جگہ بتاؤں اسے وہاں آنے کے لیے کہہ دو۔ معلوم ہوتا ہے تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے بلا رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی آ سکتا ہوں۔ بتاؤ کہاں آنا ہے؟ میں اس وقت ایبٹ آباد میں ہوں، لیکن ہماری ملاقات اس مکان نمبر 202 میں نہیں ہو سکے گی۔ تم یہاں کے ہاکی گراؤنڈ میں آؤ گے۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت رات کے 9 بجنے والے ہیں، میں 12 بجے تک پہنچوں گا۔ تم کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس میدان کے بیچ میں پہنچو گے، میں اپنی کار میں وہاں آؤں گا۔ تم اس قدر محتاط کیوں ہو؟ میں نے تمہیں حسن بانو کو تلاش کرنے کی ذمہ داری دی تھی، تم فریالی جا کر دوسرے معاملات میں ملوث ہو گئے ہو۔ تم نے دوست کم اور دشمن زیادہ بنا لیے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا کوئی دشمن یا پھر پولیس والے تمہارے پیچھے یہاں تک چلے آئیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، میں بالکل تنہا آؤں گا، بس یہاں سے کھانا کھا کر نکلنے والا ہوں۔ میں نے فون بند کیا، پھر اعلیٰ افسر سے مشورے کرنے لگا۔ وہ ایک مطلوب مجرم تھا، گرفت میں آنے والا تھا، مگر بڑی چالاکی سے مجھے کھلے میدان میں بلا رہا تھا۔ اس طرح وہ دور سے چھپ کر دیکھ سکتا تھا، یقین کر سکتا تھا کہ میں تنہا ہوں یا اپنے پیچھے پولیس فورس لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے اریبہ کو سمجھایا، تم چند گھنٹوں کے لیے جدا ہو جاؤ، اپنے بنگلے میں انتظار کرو، وہاں خطرہ ہے، میں تمہیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتا۔ وہ بولی، وہاں حسن بانو آئے گی، جب ایک عورت آ سکتی ہے تو دوسری تمہارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں گولیوں کی بوچھاٹ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اعلیٰ افسران فون کے ذریعے حسن بانو سے اس کا پتہ پوچھنے کے بعد کہہ رہا تھا، میں سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ، تو میری گاڑی میں چلو گی۔ میں نے اپنے والد سے فون پر کہا، آپ عامر کو خالہ جان کے گھر سے لے آئیں۔ 1 گھنٹے بعد پولیس کے ایک اعلیٰ افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آئیں گے اور عامر کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔
میں نے فون بند کر کے اعلیٰ افسر کو اپنے پنڈی کے گھر کا پتہ اور فون نمبر بتایا۔ پھر کہا، آپ پنڈی کے پولیس افسران سے رابطہ کریں، ان میں سے کوئی عامر کو میرے گھر سے لے کر ایبٹ آباد آئے تاکہ ماں بیٹے وہاں مل سکیں۔ وہاں سے روانگی سے پہلے محتاط انداز میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں نے اریبہ سے کہا، تم اس مہم میں ساتھ رہو گی، لیکن میری ایک بات مان لو، تم حسن بانو کے ساتھ اعلیٰ افسر کی گاڑی میں آؤ، میرا وہاں تنہا جانا ضروری ہے۔ وہ میری بات مان گئی۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو بظاہر تنہا تھا، لیکن میرے قریب، میرے آس پاس اور دور دور تک مسلح محافظ تھے۔ وہ سب مجھ سے پہلے روانہ ہو گئے تاکہ ہاکی گراؤنڈ کے اطراف مورچے بنا سکیں۔ سبھی موبائل فون اور وائرلیس کے ذریعے رابطے کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے معلوم کر رہے تھے کہ کون کہاں پہنچا ہوا ہے اور آگے کیا کرنے والا ہے۔ میں 12 بجے سے پہلے ہاکی گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ وہاں دور دور تک گہری خاموشی اور ویرانی تھی۔ میں ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کار ڈرائیو کرتا ہوا میدان کے بیچ میں آ کر رک گیا۔ کار سے اتر کر دروازے کو بند کیا۔ دور دور تک تاریکی میں دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ پچھلی رات 3 بجے چاند طلوع ہوا تھا، اس لیے ابھی اندھیرا تھا۔ فون کا بزر سنائی دیا۔ میں نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ ہیلو، میں ہوں نیازی۔ منیر ہاشمی کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اپنی کار کی ہیڈ لائٹس اور ٹیل لائٹس آن رکھو۔ تم دیکھ سکتے ہو یہ سب آن ہیں۔ اس طرح کیوں چھپ رہے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ابھی آنے والا ہوں، وہیں اپنی کار کے پاس کھڑے رہو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ اگلے چند منٹوں میں پھر کال کر سکتا تھا، اس لیے میں نے دوسرے موبائل فون کے ذریعے ایک اعلیٰ افسر سے کہا، میں میدان کے بیچ میں ہوں، وہ کہیں سے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہیڈ لائٹس کی وجہ سے میں گہری تاریکی میں ہوں، وہ مجھے صاف طور سے نہیں دیکھ پا رہا ہوگا، شاید ابھی آنے والا ہے۔ میرے موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ میں نے اس فون کو بند کیا، اپنے فون کا بٹن دبا کر کان سے لگایا اور پھر کہا، ہاں بولو۔ وہ بولا، تم اپنی کار کی کھڑکی میں چھپے ہوئے تھے، ضرور کسی سے فون پر بول رہے تھے۔ میرے پاس ایک ہی فون ہے، اگر میں بول رہا تھا تو تم مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تم مجھے اپنا دشمن کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم میرے دوست ہوتے تو دوسرے معاملات میں نہ پڑتے، صرف میرے لیے حسن پانو کو حاصل کرتے۔ میں یہی کر رہا ہوں، صبح تک اسے تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ تم اسے چھپا رہے ہو، اس کا بیٹا بھی تمہارے پاس ہے۔ میرے پاس ایک فرضی بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ میں عالم تابانی کو یہ کہہ کر دھوکہ دے رہا ہوں کہ اس کا بیٹا میرے پاس ہے۔ میں تمہاری اس رقیب کو دھوکے سے تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میں نے زہرہ جمال، ظہیر اکبر اور جلال الدین آزاد سبھی کے سامنے یہ جھوٹ کہا ہے۔ سبھی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ بچہ میرے پاس ہے۔ تم نے ان سب کو گرفتار کیوں کرایا؟ میں نے عالم تابانی کی کمر توڑ دی ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارے رقیب کے کروڑوں روپے کا دھندا ہمیشہ کے لیے بند کرا دیا ہے۔ میں مانتا ہوں تم نے میرے رقیب کا برا حال کیا ہے۔ فرض کرو اگر میں منشیات کا دھندا کرتا تو تم مجھ سے بھی ایسی ہی دشمنی کرتے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ دوست کے ساتھ دوستی ہی کی جاتی ہے، دشمنی نہیں۔ کبھی مجھے آزما کر دیکھ لو، تمہاری خاطر قانون سے بھی کھیل سکتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک چپ رہا، جیسے سوچ رہا ہو، فیصلہ کر رہا ہو، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ 10 منٹ کے بعد میں نے ایک کار کی ہیڈ لائٹس دیکھیں۔ وہ کار میدان میں میری طرف آ رہی تھی۔ وہ ہر پہلو سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد آ رہا تھا۔ اس نے میری کار کے سامنے 10 گز کے فاصلے پر کار روک دی۔ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے کہا، دوست پھول لے کر آتے ہیں، بندوق لے کر نہیں آتے۔ اس نے کہا، دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر رکھو، میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ لیے۔ اس نے قریب آ کر میرے لباس کی تلاشی لی اور پھر پوچھا، تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ میری کار میں ہے، تم ڈیش بورڈ کے خانے میں دیکھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے ہتھیار یہاں نہیں ہے تو وہاں ہوگا، ہاتھ نیچے کر لو۔ میں نے گردن سے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، تم پہلے جیسے دوست نہیں لگ رہے ہو۔ میں تم سے ایک اور سودا کرنا چاہتا ہوں، راضی ہو جاؤ گے تو مجھ جیسا بہترین دوست کہیں نہیں پاؤ گے۔
میں تمہیں منہ مانگی رقم دیتا رہوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہیں پورا یقین ہے کہ عامر میرے پاس ہے؟ اب تم اس کی قیمت لگاؤ گے، حسن بانو سے زیادہ اس کی قیمت دو گے؟ عالم تابانی اس کے 50 لاکھ روپے دینا چاہتا تھا۔ سمجھ لو کہ میں ہی عالم تابانی ہوں، میں ہی منشیات یہاں سے فرکوٹ کے ذریعے اسمگل کرتا ہوں۔ تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں تمہاری دنیا بدل کر رکھ دوں گا۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم عالم تابانی ہو؟ کالج لائف میں منیر ہاشمی تھے، دوہری زندگی گزار رہے ہو، لندن میں ایک بہت بڑی کاسمیٹکس کمپنی کے مالک ہو، اور یہاں شمالی علاقہ جات سے منشیات اسمگل کرنے والے منیر ہاشمی ہو۔ تم ایک طرف حسن بانو کے شوہر عالم تابانی ہو، دوسری طرف اس کے عاشق دیوانے منیر ہاشمی ہو۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ حسن بانو دوسروں کی پروڈکٹس میں ماڈلنگ کرے اور کوئی دوسرا سرمایہ دار اسے خرید لے۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، لندن میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار نے اسے تم سے بڑی آفر دی تھی، اسے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ تم نے اسے قتل کر کے چھت سے لٹکا دیا۔ اس کی زندگی میں جو بھی عاشق آتا ہے تم اسے مار ڈالتے ہو یا اپائج بنا کر چھوڑ دیتے ہو۔ یہ سب کچھ میں نے حسن بانو کی ڈائری میں پڑھا ہے۔ اس نے ریوالور سے میرا نشانہ لیتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے ڈائری پڑھنے کے بعد سمجھ لیا تھا کہ میں عالم تابانی ہوں؟ جب میں نے عامر کو یہاں کے مکان نمبر 310 میں دیکھا تب تم پر شبہ ہوا، اور جب زہرہ جمال، ظہیر اکبر اور جلال الدین آزاد اور تمہارے مشیر احمد کی خفیہ میٹنگ میں یہ سنا کہ تم نے میرا حلیہ انہیں بتایا ہے، جینس پر سیاہ جیکٹ میں ہوں، تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تم ہی ہو اور دوہری چالیں چل رہے ہو۔ وہ بولا، نیازی، تم نے میری دوستی کا لحاظ نہیں کیا۔ یہاں منشیات کے دھندے میں مجھے کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے، اور جب مجھے عالم تابانی کی حیثیت سے جان ہی چکے ہو تو تم نے میرے بیٹے کو قانون کے محافظوں کے پاس رکھا ہوگا۔ وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا، اور اس کے بغیر میں حسن بانو کو اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکوں گا۔ میری بہت بڑی پروڈکٹ مارکیٹ میں آنے والی ہے، وہ ماڈلنگ کے لیے راضی نہیں ہوگی تو وہاں بھی میرا کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ ادھر حسن بانو اور ادھر تم مجھے ناقابل برداشت نقصان پہنچا رہے ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ منیر ہاشمی کے حلق سے چیخ نکلی، ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ ریوالور زمین پر گر پڑا۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے اسے اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک لات ماری، وہ الٹ کر دور جا گرا۔ میں نے اس کا ریوالور اٹھا لیا۔ اس نے سہم کر دیکھا۔ میرے کار کی ڈکی سے ایک افسر نے نکل کر اس پر فائر کیا تھا اور اس کے ہاتھ کو زخمی کیا تھا۔ وہ موبائل فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا، یہ قابو میں آ چکا ہے، آپ آ جائیں۔ چند منٹ کے بعد ہی اس میدان میں کئی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ انہوں نے چاروں طرف سے منیر ہاشمی عرف عالم تابانی کو گھیر لیا۔ ایک گاڑی سے حسن بانو اپنے بیٹے عامر کے ساتھ باہر آئی۔ اریبہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ حسن بانو نے منیر ہاشمی کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم دولت اور طاقت کے غرور میں فرعون بن گئے تھے، ایک ماں سے بیٹے کو چھین رہے تھے۔ میں نے ایسا قصائی باپ نہیں دیکھا جو صرف میری ماڈلنگ سے انکار کرنے پر بیٹے کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں تم پر تھوکتی ہوں۔ اس نے آخ تھو کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھوک دیا، پھر میرے پاس آئی، میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا، میں ایک ماں ہوں، شیطان پر تھوکتی ہوں اور انسان کو چومتی ہوں۔ اس نے میری پیشانی کو چوم لیا۔